بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه ونبیه ورسوله الکریم الامین العزیز وعلى آله وصحبه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا صدق الله العظيم حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 پارہ نمبر 13 کی آیت نمبر 3 کا درس ہونے والا ہے۔ بغیر تمہید کے قرآن آج سنیں اور کچھ آخر میں آپ کے محرم کے حوالے سے سوال وغیرہ ہم کو ضرور کریں۔ پھر انشاءاللہ اہل بیت کے حوالے سے آئندہ سنڈے کو شیور انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ جل وعلا اپنی قدرت، اپنی طاقت اور تمام جہان کو بنانے اور عجیب عجیب تخلیقات کا ذکر کر رہا ہے، اور ان ذکروں سے اصل مقصد ہے کہ آپ کا توحید پر ایمان مستحکم ہو۔ چنانچہ اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی ہے اللہ جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین میں پہاڑ بنائے، وَأَنْهَارًا، اور نہریں بنائے، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں سے دو قسموں کے ہر پھل کو بنایا۔ پھل میں دو قسم کا پھل، یہاں دو قسم سے مراد یہ ہے کچھ پھل ایسا ہے جو ٹھنڈ کا کام کرتا ہے، کچھ گرم کا کام کرتا ہے، کچھ میٹھا بھی ہے، کچھ کھٹا بھی ہے، کچھ پانی میں ہوتا ہے، کچھ خشکی پر ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا کر کے ذہن یہ دینا چاہا ہے کہ ہے کوئی ایسا جو پیدا کر سکے؟ نہیں۔ کسان لوگ کہیں گے کہ ہم بھی تو پیدا کرتے ہیں، اگر زمین نہ ہوتی تو کہاں سے پیدا کرتے، بیج نہ ہوتی تو کہاں۔ اللہ وہ ہے جو بغیر مثال کے پیدا کر رہا ہے، بغیر مٹیریل کے پیدا کر رہا ہے۔ یغشی اللیل النہار، یہاں پر حضرت امام حسن بصری تابعی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بڑی عظیم بات آ رہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نہیں آگے آئے گی، اس کو ابھی دوسری آیت میں دیکھیں۔ یغشی اللیل النہار، وہ اللہ دن سے رات کو ڈھانپ لیتا ہے۔ آج تک کسی بھی سائنس کی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے کہ رات کیسے ہوتی ہے، دن کیسے ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ چاند نکلے تو رات ہے اور سورج نکلے تو دن ہے، نہیں، نکالنے والا کون ہے؟
सूरज वही मुसलसल बारिश होती रहती है, फिर भी दिन होने का है तो हो ही जाता, रात भर बारिश हो तो दिन हो ही जाता है ना। सूरज कहाँ निकलता है, लेकिन निकलता है। छुपाता कौन है, छुपाया किसने है। ये अजायबात कुदरत अल्लाह पाक की तौहीद पर इतनी वाज़ेह दलील है कि इसके बाद भी खुदा को कोई अगर न माने वो महरूमुल किस्मत है। इसीलिए अल्लाह आगे फरमाता है इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इसमें गौर व फिक्र करने वाले के लिए निशानियां हैं। जिनके अंदर गौर व फिक्र की सलाहियत है वो इसको समझ सकते हैं। जैसे कहा ना है आसमान बगैर पिलर के, कुछ तो बात है। अब ये कुछ तो बात यही तौहीद है कि कौन है, कोई न कोई है जो ऐसा पैदा किया है। उसके बाद की आयत तो और भी खूबसूरत आ रही है, आयत नंबर 4 वफिल अर्द। मैं जानते मेरे तमहीद के क्यों दर्ज दे रहा हूं, क्योंकि कुरान और अहले बैत एक साथ है। इसको आप जितना कुरान समझते जाएंगे ना अहले बैत से करीब होते जाएंगे। हाँ, अफसोस है बस खाली अहले बैत साल में एक मरतबा जिक्र करने का मतलब क्या हुआ कि आप सिर्फ अहले बैत को चाहें, क्योंकि कुरान पाक पर तो ईमान रखे। कुरान पाक की साल भर तिलावत होती कि नहीं, और सबसे ज्यादा तिलावत तो रमजान में होती। तो ये जो मंथली और माहवारी नजरिया है ना गलत है। इससे बगैर तमहीद के कुरान से जुड़ जाइए, अहले बैत से ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। अल्लाह आगे फरमाता है वफिल अर्द क़ितउन, और जमीन में कुछ ऐसे बल्कि टुकड़े हैं जो आपस में मिले हुए हैं। अब एक छोटी सी बात, अभी यहां पर आप हैं, अब देखिए एक दरख्त भी लगा हुआ है सामने, और उस दरख्त के बाजू में सड़क है। उस दरख्त की हरियाली और उसकी ताजगी को कौन दे रहा है? आप तो कभी पानी नहीं डाले हैं उस दरख्त में, फिर भी तरोताजा क्यों है? अब वही सड़क है, बारिश होती है तो पानी नहीं, मतलब कुछ जमीन ऐसी है मिले हुए है, लेकिन एक साइड देखिए तो परफेक्ट है, एक साइड देखिए तो काबिल ज़िराअत है, एक साइड देखिए तो ज़िराअत और काश्तकारी के लायक है, दूसरे साइड जमीन ही है। मिसाल देखिए, और जमीन ही में वजन्नातिन मिन अनाब, अंगूरों के बागात हैं। अंगूर के दाने कभी खरीद कर लाएं तो उसे गिरने न दे जमीन पर, ये जन्नती मेवे। अनार के दाने, इसे जब कुरानी तज़किरा है तो आप समझ रहे हैं, ये अनार के दाने भी हमारी बहनें माएँ छिलती हैं, किचन में कितना गिरा रहता है, कभी भी गिरने न दें, जन्नती मेवे हैं। ठुकराएंगे तो ठुकरा दिए जाएंगे। हाँ, ये ध्यान रखें इस बात। वज़रउन, और कुछ ऐसी भी जमीनें हैं जो काबिल काश्तकार है। वनखीलन, खजूर के बागात हैं। अच्छा, खजूर के बाग को देखे होंगे इंडिया में तो ऑर्डिनरी खजूर होता है, सऊदी अरब में जोरदार खजूर, वहां देखे होंगे कि खजूर का दरख्त है, एक साइड में गुच्छे का गुच्छा है, दूसरे साइड में नहीं है, लेकिन गुच्छे रहते और उसमें दाने नहीं रहते। कुछ आप देखो गुच्छे तो रहते लेकिन उसमें दाने नहीं रहते। उसी की तरफ अल्लाह फरमा रहे सिनवानन वगैरह सिनवानन, कि खजूर के बाग को अल्लाह ताला एक ही दरख्त है, लेकिन एक ही दरख्त में एक गुच्छे में पूरा खजूर है और एक में नहीं है, एक में नहीं। अभी आम के दरख्त को देख लीजिए, एक शाख में एकदम लदा हुआ आम है, दूसरे में हाइट नहीं, एक दो भी नहीं है। देख रहे हैं क्या है? दरख्त एक ही है। तो अल्लाह अपनी कुदरत का की निशानी बता रहा है। देखो गौर करो, युस्का बिमाइन वाहिदिन, जबकि उस दरख्त में एक ही किस्म का पानी दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि गुच्छे वाले पानी को अलग दिया जा रहा और जिसमें गुच्छा नहीं है उसको अलग दिया जा रहा, ऐसा नहीं है। एक ही किस्म का पानी है जो सैराब, युस्का बिमाइन वाहिदिन, एक ही किस्म का पानी दिया जा रहा। वनुफद्दिलु बादहा अला बादिन फिल उकुल, और फलों में हमने बाग को बाग पर फजीलत दी है। अब बाग को बाग पर फजीलत कैसे? अब आप अगर रात में 4-5 संतरा खा लीजिए तो खांसी होने लगे, लेकिन दिन में खाइए तो बहुत मुफीद है। खाली पेट फ्रूट ड्राई फ्रूट खाइए तो मुफीद है।
تو یہ سب دیکھیے ہے وہ وہی چیز ہے. بات کب فضیلت ہے, کب آپ کو سوٹ کرے گا, کب نہیں کرے گا, یہ دیکھیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. دیکھو کھانے پینے کی چیز سے تو عقل بڑھتی نا. دیکھو خالی کھاؤ نا, عقل کا صحیح استعمال کرو کہ یہ کس نے پیدا کیا. اب حضرت حسن بصری کی روایت یہاں پر سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دل عطا کیا ہے. یہ جو مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم ایک ہی پانی سے سیراب کر رہے ہیں سب کو. سڑک پر بھی وہی پانی ہے, زراعت میں بھی وہی پانی, آسمان سے جو ایک ہی پانی تو برسا ہے, کوئی الگ الگ تو نہیں ہے. لیکن ایک جو ہے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہا اور ایک جو ہے خوب فائدہ حاصل کر رہا ہے. ایسے ہی مثال یہ دل کی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ہر انسان کو ایک دل دیا ہے. اب اس دل پر, کسی کے دل پر قرآن کا, حدیث کا, شریعت محمدی کا اثر اتنا ہے کہ مزکا ہے, مصفا ہے, دل اس کا صاف ستھرا ہے کینے سے, بغض سے, حسد سے, سب سے. اور ایک دل ہے جو جس کے سینے میں کینہ ہے, بغض ہے, حسد ہے, اثر انوار و تجلیات ربانی کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں. یہ دل کی مثال دینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کہ سمجھ جاؤ جو دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہے, حسد اور کینے سے پاک ہے, گویا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو سیراب کر دیا ہے. اور جو نہیں ہے وہ پرپٹ ہے, جیسے ریتیلی زمین ہے, پانی آیا ختم, کوئی فائدہ نہیں. اب آگے آیت نمبر 5 میں وَإِن تَعْجَبْ, باس بعد الموت کی یہاں پر دلیل اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. وَإِن تَعْجَبْ, حبیب آپ کو یہ لوگ اعلان رسالت سے پہلے امین کہتے تھے, سچا کہتے تھے. اب جو اعلان کرے آپ کو نہیں مان رہے تو آپ تعجب کر رہے ہیں نا. آپ کو تعجب ہو رہا ہے نا کہ نہیں ماننا تھا تو صدیق کیوں کہا, صادق کیوں کہا, امین کیوں کہا. تو آپ کو تعجب ہو رہا حبیب, لیکن میں اس سے بڑی تعجب کی بات بتا رہا ہوں. دیکھیے یہاں پر حبیب کی تعریف قلبی بھی ہے اور کفار و مشرکین کا رد بھی ہے. کیسے حبیب آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ یہ آپ کو کیوں جھٹلا رہے ہیں, کیا بات ہے, یہی کہتے تھے آپ کو سچا, یہی کہتے تھے امین, مگر آپ کو نہیں مان رہے ہیں, آپ کی بات کو نہیں مان رہے. تو سنیے فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ, اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ یہ بولتے ہیں کہ کیا ہم مٹی ہونے کے بعد پھر سے پیدا ہوں گے. اور یہ مذاق میں کہتے تھے کہ کیا بات ہے جی. اور یہ جلانے والی جتنی قوم ہے نا یہ وہی عقیدہ رکھتی ہے, وہ آتما آئے گی, جنم ہوگی, یہ سب جو ہے یہ نہیں, یہ پھر سے پیدا ہوں گے. یہ باس بادل موت, مرنے کے بعد زندہ ہونا, یہ عقیدہ صرف مسلمانوں کا ہے الحمدللہ. لیکن کفار کا عقیدہ کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, جو ہے یہی دنیا ہے, بس کھا لو, ایسے کر لو, ختم. اور اسی کے پیش نظر اللہ پاک کے رسول نے کہا کہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. یہ اسی کے لیے کہا ہے کیونکہ دنیا کو ہی وہ جنت سمجھ رہے ہیں, کھا پی کر ختم. تو تعجب اس میں زیادہ ہے میرے حبیب. آپ کو وہ بولنے کے بعد جھٹلا رہے ہیں, اس میں تعجب نہیں ہے کیونکہ اس میں عناد ہے, اس میں سرکشی ہے, حسد ہے, یہ سمجھ میں آ رہی ہے. اس میں جلن ہے, جلن سے جل رہے. لیکن سنیے, کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ میں نے اسے جو پیدا کیا ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے, یا پیدا کرنے کے بعد ماروں گا پھر مارنے کے بعد زندہ کروں گا, یہ ڈیفیکلٹ ہے. ذرا بھی عقل ہو تو وہ پہلے ہی اپنی تخلیق پہ غور کرے تو اسے سمجھ میں آ گیا کہ میں کچھ نہیں تھا, پھر اللہ نے کچھ دیا, یعنی پورا وجود دیا. اب وجود کے بعد اب تو مٹیریل نظر آ رہی ہے نا, ہمارا وجود ہے نا بھائی مرنے کے بعد, تو اب تو مثال ہے. اگر ہم پھر زندہ ہوں گے تو اب تو صرف روح کا مسئلہ ہے. ہم جب کچھ نہیں تھے تو ایک نطفہ, پھر علقہ, مضغہ, پھر کیا کیا ہڈی گڈی سب ایک الگ سے پیدا کیا, اور اب تو پورا وجود ہمارا. تو یہ زیادہ ایزی ہے نا. اس لیے میرے حبیب آپ زیادہ ٹینشن نہیں لیجیے. اس میں زیادہ تعجب ہے کہ اس کو پاس ذرا بھی عقل نہیں ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ میں مجھے ان کو وجود دینا, پیدا کرنا ایزی ہے,
برخلاف فرسٹ راؤنڈ کے اگر وہ تعجب بھی کرے تو اس لیے سنیے اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے منکر ہیں، اولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہ جان لیں کہ طوق لعنت ہوگی روز قیامت ان کے گردنوں میں، واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، میرے حبیب آپ کا دل دکھتا ہے کہ مذاق کرتے ہیں آپ کا، آپ کبھی بھی حق پر ہوں اور آپ کو سے کوئی چلے یا آپ کے خلاف کوئی سازش کرے تو آپ مسکرایا کیجیے اس بات کی یاد ہے۔ اگر غلط ہیں آپ، پھر آپ کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے تب تو آپ غلطی کو درست کیجیے، لیکن اگر حق پر ہیں آپ اور کوئی آپ کے خلاف ہے تو سنت نبوی ہے، اللہ کی طرف سے فیضان کا عنوان ہے کہ مطمئن رہیے آپ حق پر ہیں، یہ جلنے والے جل جائیں گے، آپ بلند ہوتے جائیں گے۔ یہ بات ہمیشہ جان لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے یہ طلب کرتے تھے کہ تم جس عذاب کی بات کر رہے ہو جلدی لاؤ نا، جلدی لاؤ نا۔ تو دیکھیے کیا اللہ پاک فرما رہا ہے، ہر ایک کی ایک پوزیشن ہوتی ہے خدا کی۔ اب آپ کا بھی ایک دائرہ ہے نا، ابھی اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، وضو نہیں کرتے، آپ یہاں بیٹھ سکتے تھے؟ ہرگز نہیں بیٹھتے، یہ مسجد ہے تو اس کا ایک کنڈیشن ہے، اس کا ایک عنوان ہے۔ عورتیں کیوں نہیں اس طرح بیٹھتی ہیں آ کر کے؟ بچے کیوں نہیں بیٹھے ہیں؟ جواری کیوں نہیں بیٹھے آ کر؟ ہر ایک کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک کنڈیشن ہوتا ہے۔ تو اللہ کا ایک دائرہ ہے، وہ دائرہ توحید کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسا کرنا، وہ مالک ہے۔ ایسے ہی اسی اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اب ان کو ایک اسٹیٹس ہے نبوت کا، اس کا بھی ایک دائرہ ہے، نبوت کا دائرہ ہے، کیا کرنا ہے ان کا کام ہے۔ ہمارا کام عابد ہونا ہے، اللہ معبود ہے۔ نماز ہم پڑھیں گے، اللہ نہیں پڑھے گا، ثواب عذاب وہ دے گا، صحیح ہے؟ تو ہر ایک کا ایک اسٹیٹس ہے، ویسے نبوت کا بھی اسٹیٹس ہے نا۔ حبیب یہ آپ سے پوچھتے ہیں عذاب نازل کرو، یہ آپ کا اسٹیٹس ہی نہیں ہے، یہ آپ کا اسٹیٹس ہی نہیں ہے، یہ کیسے؟ ان کو اگر کہنا بھی ہے تو ہم سے کہیں، ہم بتائیں گے ان کو۔ آپ کا لیول کیا ہے سنیے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، یہ عافیت و سلامتی سے پہلے عذاب میں مبتلا ہونا چاہتے ہیں۔ وَقَدْ خَلَقْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، حالانکہ اس سے پہلے کتنی ہلاک قوم گزر چکی ہے، اسے عبرت پکڑنی چاہیے۔ لیکن آپ سے جو یہ مذاق کے طور پر کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اپنے دائرے میں رہیے، آپ کی یہ پوزیشن ہے ہی نہیں۔ اعلان کیجئے ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، یہ جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو نا، یہ ظلم ہے، لیکن بچ رہے ہو یہ میں ہوں، اس لیے بچ رہے ہو۔ تم جو پوچھ رہے ہو یہ ظلم ہے، کیونکہ جو اسٹیٹس سے ہٹ جائے وہی ظلم ہے۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو کہ عذاب ڈالنا میری ذمہ داری نہیں، میں تو رسول ہوں، میں تو پیغام برے خدا کا پیغام دینے کے لیے آیا۔ عذاب حساب کتاب تو اللہ کا۔ تو یہ جو ظلم کر رہے ہو نا، اس بنیاد پر بھی اللہ نے تمہیں مہلت دیے ہوا ہے، اس کی وجہ بھی میں ہی ہوں، اس کو سمجھو۔ ان ربک لشدید العقاب، ورنہ سن لو اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ اچھا ایک دم بڑی اہم بات ہے اس آخری آیت میں، سنیے۔ جب میں ہمیشہ طلبہ سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں، یہ درس ہے، جب آپ چھوٹی سی بات میں سامنے والے کو سمجھا چکے ہیں تو آپ دلائل مت دیجیے زیادہ، اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھیں۔ جب آپ سمجھنے کے لیے کوئی چیز سمجھنے کے لیے آئے تھے اور آپ سمجھ گئے، ٹھیک ہے، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو زیادہ اکتاہٹ کا سبب نہ دے، دلیل زیادہ نہ دے، ورنہ ہو سکتا ہے دوسری دلیل میں کچھ ایسی باتیں آ جائے جو آپ کو کنفیوز کر دے۔ تو سامنے والے کو مطمئن کرنا یہ ذمہ داری ہونی چاہیے ہر شخص کی، اور جب مطمئن ہو جائے تو اب زیادہ پھیلاؤ نہیں ہونی چاہیے۔ اب ذرا سنیے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے کفار کے سارے مطالبات جو کا مطلب چاند کے 2 ٹکڑے تک کی بات ہو گئی،
اور اعلان رسالت سے پہلے صداقت، امانت، ایفائے عہد، یہ سارا عنوان ہو گیا. تو اب دلیل مانگنا یہ مطلب بد ذہنی، بد دماغی کی علامت ہوگی. صحیح ہے کہ نہیں؟ جیسے میں نے قرآن سے آپ کو امام حسین سمجھا دیا، اب آپ کہیں گے ذرا حدیث سے بتائیے، تو میں تو تھپڑ ماروں گا. اعلیٰ بات سے سمجھ گئے، اب ادنا سے آپ نیچے سے اگر سمجھاتا میں تو پھر کہہ سکتے تھے اس سے بڑی دلیل ہے کیا، ایسا بول سکتے تھے آپ. کہ سب سے بڑی دلیل جب آپ کو دے دیا میں نے، تو اب آپ اس سے چھوٹی دلیل کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ آپ کی کل ذہنی کی علامت ہے یا پھر سرکشی ہے، یہ سیٹسفائی ہونے کی علامت نہیں. بڑی دلیل آپ کے پاس ہو گئی. تو بڑی دلیل کیا تھی کہ نبی کو تم نے اعلان سے پہلے سچا مانا، اچھا مانا، پکا مانا. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ یہ سب سے بڑی دلیل تھی. لیکن اب عناد میں، سرکشی میں، نہیں اللہ تعالیٰ کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کر رہا. اب آپ اللہ پاک دیکھیں کیسا ڈانٹ رہا ہے ان کافروں کو. فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر بک رہے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کہ اب آپ کے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتر رہی ہے. سراپا نشان الہ تمہارے سامنے، اور یہ تم خود بول چکے ہو کہ یہ الگ ہی ہے، یہ الگ ہی ہے، سراپا نشان. پھر کہہ رہے کوئی نشانی کیوں نہیں ہے. یہ بالکل کل ذہنی ہے. حبیب اعلان کیجئے انما انت منذر ولکل قوم حاد، میری پوزیشن تمہیں جہنم سے ڈرانا ہے اور سیدھی راہ بتانا ہے. میرے حبیب بتا دیجئے کہ آپ کی پوزیشن یہ ہے. تم عذاب میں جلدی، نشانی پر نشانی، دلیل پر، کیا اسی کے لیے ہو تم؟ جو چیزیں بتا دی گئی پریکٹیکلی، تھیوری، ہر طرح سے بتا دی گئی، پھر بھی تم بار بار مانگ رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا مقصد پازیٹو نہیں ہے. تو اللہ پاک نے یہاں پر گویا توحید کو بھی اور رسالت کو بھی برقرار رکھتے ہوئے سامنے والوں کو یہ ذہن دیا ہے تم مانو یا نہ مانو، میرا حبیب حق ہے، میرا حبیب سچ ہے، میں حق ہوں، میں سچ ہوں. مانو گے تو تمہیں ملے گا، نہیں مانو گے تو تم پر ہوگا. کہنا یہاں پر اس آیت سے یہ ہے، تفسیر کبیر وغیرہ میں مطالعہ کریں تو بڑا لطف آئے گا کہ اللہ پاک نے جو پوزیشن بتایا وہ لیول اور اسٹیٹس یہ بہت مین ہوتا ہے، یہ بہت اہم ہوتا ہے. میرے حبیب سب سے پہلے تو کہیے کہ عذاب ڈالنا یہ میرا کام نہیں، اور میں جو کام لے کر آیا ہوں تم بھی جان رہے ہو، نبی ہوں، رسول ہوں، تو دائرے نبوت و رسالت میں اچھے سے جانتا ہوں کہ میرا کام کیا ہے. آگے پیچھے کچھ نہیں میں کروں گا، کیونکہ نبی اور رسول کا ایک دائرہ. ایسے ہی عذاب ڈالنا رب کا کام ہے، تمہارا مطالبہ غلط ہے. دوسری بات یہ کہ تم خود مجھے مانے تھے نا. آج کیا ہو گیا کو میں دوسری یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں تو کہ نئی بات کہہ رہا ہوں، تم ہی میں ہوں، کسی سے نہیں پڑھا ہوں، پھر بھی ایسی عربی بول رہا ہوں. تم خود کہہ رہے ہو کہ کیسی عربی بول رہے ہیں، یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. تو تم ہی بتا دو میں کون سی یونیورسٹی سے پڑھا جا کے، تم ہی بتا دو. سب کچھ ماننے کے بعد پھر جو یہ اعتراض کر رہے ہو یا مطالبہ دلیل کر رہے ہو، یہ تمہاری غباوت ذہنی کی دلیل ہے. تمہارا ذہن بہت کند ہے. اللہ پاک نے ڈکلیئر کر حبیب بس وہ مانے یا نہ مانے، وہ عذاب و کتاب میرے پاس ہے، رہنے دیجیے، آپ زیادہ ٹینشن نہیں لیجیے. یہاں پر ایک ذہن دیا ہے ہر ذمہ دار کو، خصوصاً جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی کا، وہ یہ ذہن میں رکھے ہمیشہ کہ سامنے والے کا دائرہ سمجھے اور اپنا بھی دائرہ سمجھے. آپ کا جو دائرہ ہے اس دائرے میں آپ رہیں، اس دائرے سے آپ نہ ہٹیں، اور ان کا جو دائرہ ہے اس دائرے کو بھی سمجھائیں کہ میرا دائرہ یہ ہے. تو آپ دائرے سے ہٹ کر سوال نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں، یہاں تک تو ہو گیا. کچھ سوال وغیرہ ہے محرم کے تعلق سے؟ کیونکہ پھر 10واں محرم عاشورہ ہی آ جائے. ہاں جی، جی ہاں. دیکھیے یہ ابن تیمیہ 7ویں صدی ہجری
5वीं 7वीं 6वीं ये सब का, बल्कि 7वीं सदी हिजरी का है। इब्न तैमिया जो किताबों की दुनिया में शेखुल इस्लाम कहलाता है और बहुत ही ऑथेंटिक शख्स था। उनकी जिंदगी का 50 से ज्यादा % वरा की मंजिल पर गुजरा है, तकवा की मंजिल पर गुजरा है, लेकिन उसके बाद जो है वो भाग गया। और वही जैसे बलआम बाऊर का मसला है ना, नजराने में इसमें उसमें फिसल गया। तो इब्न तैमिया आलिम तो बहुत बड़ा है, इसमें किसी भी फर्द का इख्तिलाफ मुमकिन ही नहीं है, बिलखुसूस उसूली तौर पर जो अहले बैत है यानी अली, फातिमा, हसन और हुसैन। वजह उसकी ये है कि ये कुरानी पॉजिटिविटी है। फिर भी इब्न तैमिया और इब्न कसीर ने जो मतलब लिखा है बिलखुसूस अहले बैत के हवाले से, वो बिल्कुल वो है असलाफ की बातें लिखी है कि कुर्बा से मुराद अली, फातिमा, हसन, हुसैन है, यानी पॉजिटिव ही बात लिखी है। जबकि इब्न तैमिया और इब्न कसीर ये जो है आज की सदी में उसका इंट्रोडक्शन वहाबियत के तौर पर होता है कि जो अहले हदीस या वहाबी फिरके के लोग हैं उनको अपना मरकज़ मावा मानते हैं। लिहाजा अगर वाकई उनको मानते हैं तो उनकी मिशन की बुनियाद पर मानते हैं, कोई रिश्ते की बुनियाद पर नहीं मानते। उनका भी मिशन है अहले बैत के लिए पॉजिटिव होना, उनका भी मिशन है। जाहिर है जब उन्होंने तहरीर की है इसका मतलब वो जिक्र ही है ना। तहरीर जब लिखी है पॉजिटिव के साथ लिखे हैं तो इसका मतलब जिक्र है, जिसको आज की जबान में याद हुसैन या जिक्र अहले बैत को बिदअत कहना खुद अपने मिशन से हटना है। लिहाजा हम तो हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह इसके कायल, लेकिन गैर भी इसलिए कायल है कि ये कुरानी उन्वान है। जी 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 वही कहा मैंने, इसीलिए आखिर में कहा कि जिक्र हुसैन, याद हुसैन क्यों नहीं फिर आप करते जब उन्होंने किया है। तहरीर किस लिए किया हो? अगर कायल हो तो सिर्फ नहीं करते तहरीर। तहरीर का मतलब ये होता है आगे तक बढ़ाई जाए बात। तहरीर का मतलब ये होता है, इसका मतलब पढ़ना भी है आपको और पढ़ करके आगे तक बढ़ाना भी है। तहरीर एक मिशन है, तहरीर एक तहरीक है। कुरान पाक सबसे ज्यादा छपने वाली किताब है, हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह है। तो जब तहरीर की है तो हम वही उनसे सवाल करते हैं कि फिर आप क्यों नहीं जिक्र करते, और जिक्र करने वालों पर आप फतवे क्यों लगाते हैं? ये दो तरह से आप गलती करें। एक तो जिक्र ना कर खुद अपने मिशन से आप मुनहरिफ हो रहे हैं, अपने मसलक से मुनहरिफ हो रहे हैं, तो एक नाम के आप अहले हदीस या वहाबी हैं। और जिक्र करने वालों के खिलाफ अगर आप फतवे लगा रहे हैं तो ये तो बगावत है, और वो अपने मिशन से बगावत तो है ही, साथ ही साथ कुरान से बगावत है, तौहीद से बगावत है। क्यों? इसलिए कि ये करबला का मसला ही नहीं है, ये कुरान का मसला है, ये शहादत का मसला ही नहीं। शहीद तो बहुत हुए, अमीर हमजा शहीद हुए, सहाबे किराम शहीद हुए ना। शहादत कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, शहादत एक मर्तबा है, लेकिन लेवल ऑफ तौहीद जो अहले बैत का है वो कुरान का है। इसलिए किसी भी फिरके को किसी भी तरह से अहले बैत के जिक्र से निगेटिविटी हराम हराम अशद हराम है। उस पर पॉजिटिविटी कुफ्र के दलदल में फंसा देगी। अगर इस निगेटिविटी को पॉजिटिव समझेंगे कि हम ये जो नहीं कर रहे हैं ये सही है, तो इस पर कुफ्र का दलदल हो जाएगा। वजह इसलिए कि हम एकदम जल्दी से आपको कहें अहले बैत का जो जिक्र है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61, 62 से 3 में अहले बैत का जिक्र है। सूरह नंबर 33 में आप देखेंगे, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 में अहले बैत का जिक्र है। सूरह शूरा की आयत नंबर 23 में अहले बैत का जिक्र है। सूरह दहर की आयत नंबर 7 से लेकर 22 में। अब ये सब कुरान में इतनी खूबसूरत पूरी पॉजिटिविटी के साथ जिक्र है, अजमतों का उन्वान है। अब आप समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको जानता है, और किसी भी खल्क को पॉजिटिव का उन्वान दे दे तो इसका मतलब यह हुआ कि वो पॉजिटिव है और रहेगा, है और रहेगा। इसलिए जिक्र अहले बैत कीजिए। और सबसे बड़ी बात,
جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اب آپ نماز میں نہیں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی؟ اللہم صلی علی محمد والا آل محمد کون ہے؟ آل محمد میں سب سے پہلا نام علی اور فاطمہ حسن حسین جی کا آتا ہے. سب سے پہلا نام. اہل بیت تو آج بھی ہے. پہلا اصولاً جڑ جس کو کہتے ہیں، جڑ میں حضرت علی فاطمہ حسن حسین ہی آتے ہیں. صبح قیامت تک تو نسلیں ہوں گی، اصل تو علی فاطمہ حسن حسین ہے. تب اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اب آپ کیسے بولیں گے کہ ذکر حرام ہے؟ مطلب آپ نماز میں پڑھیں حرام ہے اور غیر نماز کیسی سوچ، ایک دم عقل ہی نہیں گا. افضل العبادات میں ذکر جائز ہو اور جو افضل العبادات نہیں ہے وہاں شرک اور بدعت اور حرام کیسا ہو؟ یہ غلط سوچ ہے. جی 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 ہاں دونوں ہیں. ترمذی شریف میں ترکت فیکم الثقلین، اور ثقلین کا مطلب دو بھاری بھرکم چیز. آگے خود کہتے ہیں کتاب اللہ و عطرتی، یہ بھی ہے، اور سنت بھی چھوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے، کتنی چیزیں چھوڑی ہیں نبی نے، ملینوں چیزیں چھوڑی ہیں نبی. سب کو ماننا ہے آپ کو، اعتراض نہیں کرنا ہے آپ کو. لیکن یہ ثقلین کو جو چھوڑا ہے اس میں ایک اور بات کی وضاحت ہے. یہ نہیں مطلب اس میں یہ نہیں کہا کہ گمراہ نہیں ہوگے، اس میں ضرور کہا کہ اگر ان دونوں کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ما ان اخذتموہما لن تضلوا، اگر ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. دونوں کو پکڑے رہو گے. اور پکڑنے کا لفظ ہے، سنت عمل کی چیز ہوتی ہے اور وہ فرض و واجب کا عنوان نہیں ہے. دھیان دیجیے گا، میں سنت چھوڑ رہا ہوں لیکن کسی بھی حدیث میں آپ یہ نہیں دکھائیں گے کہ میں سنت سے پیار کرتا ہوں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن اور حسین کو لے کر کے کہا میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں. اس بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ کون ہے ایسا انسان جو محبت نبی کو نہیں پسند کرے گا، نبی کی چاہت کو پسند نہیں کرے گا؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا خدا کا محبوب جو نبی کا محبوب نہ ہو. بلکہ نبی کی محبت ہی وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 کے ذریعے سے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے حبیب کے غلام بنو تب اللہ کی محبت حاصل ہوگی. غلامی میں حصول محبت خدا ہے، محبت میں کیا کیا ملے گی آپ کو. اس لیے یہ ایک چیز یہی ہے نگیٹیوٹی. یہ جو میں چھوڑ رہا ہوں کتاب اور سنت، ٹھیک ہے، ہم انکار کہاں کرتے ہیں؟ سنت کیا ہے؟ ہم اسی حدیث سے ثابت کریں گے کہ وہ سنت سے مراد محبت حسین ہے، کیونکہ محبت حسین یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. محبت حسین مصطفیٰ کی سنت ہے. لیکن یہ جو پیش کر رہے ہیں نا، یہ صرف عداوت حسین میں پیش کر رہے ہیں. ہم کہاں کہہ رہے ہیں ہم انکار کریں؟ بولیے کہ میں کتاب اللہ اور سنت انکار کرے. ارے ہم تو مسواک کو بھی سنت سمجھتے ہیں یار، الحمدللہ. لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اگر مسواک نہیں کریں گے تو ہم جہنم میں چلے جائیں گے. ہم یہ نہیں سوچتے. لیکن حسین سے محبت نہیں کریں گے تو یقیناً کچھ تو ہوگا، کچھ تو ہوگا، کیونکہ ان کو پرموٹ کیا ہے نبی نے. اپنی سنت کو پرموٹ نہیں، اپنی سنت کو چھوڑا ہے، اپنی سنت کو پھیلایا ہے، لیکن حسین کی محبت کو پرموٹ کیا ہے نبی نے. اس بات کو سمجھنا ہوگا. انکاری عنوان ہمارے پاس نہیں ہے، اقراری عنوان ہے ہمارے پاس، پازیٹو کا عنوان. دعا ہے اللہ تعالیٰ. ہاں یہ علم وغیرہ کو آپ نے قرآن پاک کو آپ دیکھیے، خدا کے واسطے اگر آ جائے آپ کے آجو بازو میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دیکھنا ارادہ کے طور پر یہ ناجائز ہے. دکھ جانا ناجائز نہیں. دکھ جانا، اب آپ چل رہے ہیں اور کوئی حسینہ دکھ جائے اپنا نگاہ نیچی کر لیجیے، عذاب نہیں ہوگا، لیکن یہ عذاب ہوگا. تو یہ ٹک ٹکی لگا کر کے آپ علم نہ دیکھیں. اور تعزیہ کا بھی عنوان اسی حوالے سے بول دیتا ہوں کہ اگر واقعی امام حسن اور حسین کا جو گنبد ہے، ان کی جو جیسے مکہ کی تصویر رکھتے ہو کہ نہیں، مدینہ کی تصویر رکھتے ہیں نا،
تو اس لیے اگر واقعی امام حسن حسین کی تصویر ہے تو اس کا بھی احترام کیجیے، اس کا بھی احترام کیجیے۔ اب ہم اپنی مسجد کا احترام کرتے ہیں، ہم نے بنایا ہے اس کو الحمدللہ، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو اگر حسین کا گنبد ہے، اہل بیت کا گنبد ہے، تو وہ اگر تعزیہ ہے تو الحمدللہ، باقی اور ادھر ادھر الٹی پلٹی فضول خرچی والی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ نماز کی سختی سے پابندی کریں۔ سنگلاخ وادی میں بھی شبیری سجدہ آپ کا عنوان ہے، سنگلاخ وادی میں بھی یہی ہے سب سے بڑا مشن، سب سے بڑا حسینی پہلو کہ تحفظ شریعت بھی حسینیت ہے، تحفظ شریعت۔ جب میں کہہ رہا دیکھنا جائز نہیں ہے تو بٹھانا جائز کیسا ہوتا ہے؟ میں دیکھنا بولا، اس لیے دکھنا اور دیکھنا تاکہ دونوں جواب سمجھ جائیں۔ جب دیکھنا جائز نہیں تو بنانے والے تو دیکھیں گے نہیں، وہ تو راضی بھی ہوں گے، ہے نہیں؟ ہاں، لیکن وہی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا میں نے کہ گنبد بنایا جا رہا ہے اور اس کا ادب ہے تو الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں، مگر نماز چھوڑ کر آپ وہ کریں گے نہیں ہوگا۔ جنگ روک دی حسین نے اور سجدہ نہیں چھوڑا، دیکھا آپ نے؟ تو کس حسین کے نام پر آپ یہ کریں گے کہ نماز چھوڑ دیں گے آپ؟ تو حسین کی رضا اسی میں ہے کہ آپ ان کے مشن کو مانیں اور کربلا کا خیال رکھیں کہ ہم نے سنگلاخ وادی میں بھی سجدے نہیں چھوڑے ہیں، تم عیش و آرام کی دنیا میں کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ ہم نے 1,00,000 ثواب کی سرزمین کو چھوڑ دیا ہے شریعت کے بچاؤ کے لیے، تم انڈیا میں رہ کر کے شریعت کو نہیں بچا سکتے، بچا نہیں سکتے تو عمل تو کر سکتے ہو۔ اس لیے عملی دنیا کا نام حسینیت ہے، پریکٹیکلی دنیا کا نام حسینیت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے اس خصوصی درس کو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے سب کو خیر میں قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری اور شرکت کو قبول فرمائے اور ان کا ثواب ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت کے طور پر رکھے۔ پروردگار ہماری آل اولاد میں برکت عطا فرمائے، حسینی جذبے کے ساتھ جینا نصیب فرمائے، شہادت امام علی مقام کے صدقہ طفیل میں ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی سید خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم